अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। बकौल फैज़ अहमद फैज़ साहब, आज कुछ भी ना पूछो कि दिल उदास बहुत है। 16 दिसंबर नाज़रीन, ये वो तारीख़ है ना सिर्फ साने सकूत ढाका की वजह से हमारी मेमोरीज़, हमारी यादाश्त के ऊपर नक्श हो चुका है, लेकिन ये वो दिन है कि जिसके ऊपर एक बार फिर हर माँ, हर पाकिस्तानी तड़प उठता है। आज का दिन हमेशा के लिए भारी रहेगा, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड कह लीजिए या छोटे छोटे मासूम बच्चे क्यों चले गए, इसका जवाब आज तक हमें नहीं मिला, लेकिन हमने उससे सीखा क्या हमने अपनी किरदार साजी की बहैसियत कौम, मुआशरती एतबार से हमारे इक़दार, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी वैल्यूज़ वो बदले, उनमें तब्दीली आई। बड़े भारी दिल के साथ 5 साल बाद एज अ प्रोफेशनल मैं आपको ये कह सकती हूँ कि कोई तब्दीली नहीं आई। एज अ माँ तो मेरे पास तब भी अल्फाज नहीं थे और आज भी अल्फाज नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। हर दिल में न मासूमों को गम भूले, न माँ भूली है बच्चों को, न गम उनका है हम भूले। 5 बरस एपीएस के मासूम शोधा की माओं ने किस तरह गुजारे कि इस अरसे में इन घरानों में फिर से कोई कहका नहीं गूंजा, किसी वालदा और किसी वालिद के चेहरे पर फिर मुस्कुराहट नहीं बिखरी। नन्हे मुबीन की वालदा अकलौते बेटे की शहादत के बाद दोबारा जिंदगी के रंगों में न लौट सकी। मामा, मुझे इंसाफ मिलेगा? मेरा कसूर क्या था? मुझे अपना कसूर बता दो। असफन खान की माँ लहू से रंगीन किताबों को सीने से लगाकर दिल को बहलाती रहती है। हमारी खुशियाँ, हमारी हंसी, हमारा रंग, सब कुछ बदल गया। किसी का बच्चा ना जाए, किसी का शोहर ना जाए, कुछ भी ना हो। तो शहीद मोहम्मद अली की माँ बेटे के यूनिफॉर्म और जूतों को सीने से लगाए रखती है। सांसें वो लेता था लेकिन जीते हम दोनों थे उसको देख देख। शहीद हसन ज़ेब के वालिद नन्हे दस्तानों में अपने बच्चे के लम्स खोजते रहते हैं। एपीएस में नन्हे शोहदा की यादें आज भी दिल दहला रही हैं। 16 दिसंबर आते ही वालिदैन के जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। 5 साल पहले इस अलमनाक सानहे ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। इसी सानहे के नतीजे में रियासत ने दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कून कार्रवाई का अज़्म किया। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब दहशत गर्दी का मुकम्मल कला कमा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का गोशा गोशा अमन का गहवारा बनेगा। इसी अज़्म के नतीजे में 9 निकाती नेशनल एक्शन प्लान बना, काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी फाल की गई, फौजी अदालतों का क़याम अमल में आया और ऑपरेशन ज़रबे अज़्म से दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी। इसी ऑपरेशन से 3,500 दहशत गर्दों को निशाने इबरत बना दिया गया। मेरा ये अज़्म है और पाकिस्तान फौज का भी अज़्म है कि हम उस वक्त तक, जब तक हम हर बच्चे के खून का हिसाब नहीं ले लेते, जब तक हम पाकिस्तान से दहशत गर्दी का कला कुमा नहीं कर लेते, पाकिस्तान को दोबारा से अमन का गहवारा नहीं बना लेते, हम आराम से नहीं बैठेंगे। हम पे इन बच्चों का खून कर्ज है। मगर फिर जिम्मेदारियों के तायुन में गिले शिकवे शुरू हो गए। तब DGISPR ने वजाहत दी कि सियासी चैलेंजेस नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद में रुकावट हैं। आज इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी और हुकूमत की जिम्मेदारियों से चशमपोशी का शिकवा किया। On the judicial side, we have taken a lot of initiatives. At the government level, unfortunately, nothing significant had happened. No steps were taken. इस दिलखराज साने की पहली बरसी पर तब के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया था कि कौम हर साल इस दिन को तालीम की आगाही के तौर पर मनाएगी। मैं समझता हूँ कि ये दिन हमारी तारीख का हिस्सा तो बन चुका है, लेकिन मैं इसे अपने हाल और मुस्तकबिल से मुंसलिक भी करना चाहता हूँ। मैं आज से 16 दिसंबर को कौमी अज़्म तालीम के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान करता हूँ। आज बैरून मुल्क से वजीर आजम का एक पैगाम तो जारी हो गया, लेकिन सरकारी सतह पर कोई बड़ी तकरीब देखने में नहीं आई। आज का दिन तारीख में फरामोश नहीं किया जाएगा। ये कौम आज ही के दिन 2 नाकाबिले फरामोश सानेहात से गुजरी है। सकूते ढाका से नन्हे ताबूत उठाने तक तजदीद अहद की एक लंबी दास्तान है, मगर इस अहद के वफा होने की मंजिल अभी बाकी है। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन ऑन APS तो जस्टिस साकिब निसार साहब ने पिछले साल ही बना दिया था और अब हमें बताया जा रहा है कि अपने आखिरी मरहले में है। ये भी हमारी बदकिस्मती है कि 5 साल गुजर जाते हैं, लेकिन हम अभी भी कातिलों को ढूंढ रहे हैं। अभी तक जिम्मेदारी किसके सर दी जाए, ये अभी भी इसका तयन रियासत ने करना है।
تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ننھے تابوت جو ہیں یا ان کی قربانیاں جو ہیں یہ رائے گاہ نہیں گئیں تو یہ بھی کہیں نہ کہیں سچ پہ مبنی تو نہیں ہوگا انفارچونیٹلی. جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر دیر از نیور اے ڈل ڈے ان پاکستان. نیوز سائیکل چلتی رہتی ہے, تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا چیف عوامی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی بحث کریں گے. لیکن کیا واقعی حکومتی سطح کے اوپر جو اقدامات لیے گئے ہیں, چاہے میاں صاحب کی حکومت ہو, عمران خان صاحب کی ہو, جس کی آج کسی سطح پہ بھی اونرشپ نہیں دکھائی دی, نہ خیبر پختونخوا میں نہ وفاقی لیول کے اوپر, تو کہیں نہ کہیں یہ کوتاہیاں ہیں, انیفیشنسیز ہیں, یہ ان کو باقی سمجھ نہیں آ رہا کرنا کیا ہے, یا یہ سسٹم بس اسی طرح چلتا ہے سو چل رہے گا. بات کریں گے آج ندیم افضل چند صاحب سے, ترجمان وزیر اعظم سے. ہمارا ساتھ دیں گے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. جنرل ٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب, PMLN کے سینئر رہنما ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ندیم بھائی آپ سے یہ آغاز کروں گی, بتائیے گا کہ اب جوڈیشل کمیشن APS کے اوپر آخری مرحلے میں ہے, کہہ رہے ہیں چند مہینوں کے اندر اس کا بھی فیصلہ آ جانا ہے. یہ کس طرح کا ملک ہے ندیم بھائی؟ یعنی کہ تابوت ہم اٹھا لیتے ہیں, عہد کر لیتے ہیں, نئے نئے چارٹر بنا لیتے ہیں. دیکھیں اس میں آج کا دن یقیناً ایک ہمارے حوالے سے بڑا بلیک ڈے ہے پاکستان کے حوالے سے کہیں بھی ہے. اچھا, لیکن اس بلیک ڈے سے بھی ہمیں بہت سارا کچھ سیکھنا چاہیے تھا. میرے خیال میں ہم نے جذباتیت جو تھی نا چند دن کی, اس کے لیے صرف کچھ ہم نے تیاری کی, ادروائز ہم نے ان دا لانگ رن ہم نے اس سے سیکھا کچھ نہیں. ایز اے قوم, ایز اے پولیٹیکل پرسن, نہ ہم نے اس ملک میں وہ نیریٹو کو ہم لے کر چلے, ہم نے دوسرے نیریٹو زیادہ اپنا لیے. وہ جو نیریٹو جو 16 دسمبر کو آج سے 5 سال پہلے بنا تھا اس قوم کا, ایک جس میں پوری قوم اکٹھی تھی, انفارچونیٹلی اس کے بعد الیکشن بھی ہو گئے, نئی حکومت بھی ہماری بھی آ گئی. لیکن میرے خیال ہے اب تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا سوسائٹی کے اندر بھی وہ نیریٹو نہیں رہا. نیشنل ایکشن پلان پہ یقیناً بہت اچھا اس وقت بھی تمام اپوزیشن پارٹیز نے اور حزب اقتدار نے ایک جائنٹ لے کے چلے تھے, لیکن 100% ہم عمل نہیں کر سکے. کیوں؟ شاید ہماری پرائرٹی چینج ہو گئی, یہی کہا جا سکتا ہے. تو آج کے دن سے میں سمجھتا ہوں پھر بھی ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. آنے والے دنوں میں نیشنل ایکشن پلان ہو یا وہ نیریٹو ہو جس کے لیے تعلیم یا اس دہشت گردی کی جڑ سے, اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم نے عوام کی سوچ بدلنی ہے. ٹالرنس نہیں ہے. میں اگلے دن سوشل میڈیا پہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اٹک کی, اپنا دفاع کرتے ہوئے میں حیران تھا کہ اب یہ حالت آ گئی ہے. اب سوسائٹی میں آپ سچی بات, آپ بیٹھیں کبھی دیہاتوں میں محفلوں میں, کبھی شہروں میں, تو آپ اپنی رائے بھی کھل کے نہیں دے سکتے. مگر دیکھیں نا, اور میں یہی سوسائٹی میں ٹالرنس برداشت نہیں ہے, گھٹن ہے, فکری آزادی نہیں ہے, سوچ کی آزادی مکمل, آئیڈیلزم نہیں ہے نا. آپ کہہ لیں ہم بجائے آگے جانے کے میں ایز اے قوم ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. جنرل صاحب, احسن اقبال صاحب کو آپ کی جماعت میں اپنا مذہب بتانا پڑا, بہت سے لوگوں کو ادھر کلمہ پڑھنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. جس کا ذکر کر رہے ہیں ندیم بھائی, وہ بھی ایک بیوروکریٹ تھیں جو اپنا دفاع کر رہی تھیں اور قسمیں کھا رہی تھیں کہ میں ختم نبوت میں یقین رکھتی ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. سو یہ بات تو ہے کہ ایک ایکسٹریم رجحان تو ہماری سوسائٹی میں بڑی دیر سے ہے. مگر یہ کیا بات ہے سر کہ اس سے ہم قابو نہیں پا سکتے؟ مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اب ہم لبرل پروگریسو ہونے کی کوشش کریں گے, یا پروگریسو, اینڈ آئی واز ویری سرپرائزڈ کہ بڑی اچھی بات تھی کہ ایک سینٹر آف رائٹ نہ کہیے تو سینٹر آف رائٹ جماعت کی طرف سے بھی یہ کہنا کہ اب پاکستان کو پروگریسو ہونا پڑے گا, آگے بڑھنا پڑے گا. مگر یہ باتیں بیانات سے آگے کیوں نہیں نکلتی؟ ہم کب پروگریسو ہوں گے, کب ہم میں برداشت آئے گی, کب ہم میں صبر و تحمل آئے گا, اور کب بڑا آؤٹ رائٹ بلیم دیا جاتا ہے سر. عاصم باجوہ صاحب جب DGISPR تھے, انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ وہ ملٹری اپنا سائڈ آف دا بورڈ تو اٹھا چکی ہے, حکومتیں کام نہیں کر رہی. آج یہی بات چیف جسٹس کھوسا صاحب نے بھی کہی. تو جب کھل کے نشاندہی بھی ہوتی ہے تو آپ لوگ پھر بھی اپنا کام کرنے سے قاصر کیوں رہ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مہربانی آپ کریں گے, مجھے صرف 3 سے 4 منٹ دیں بغیر انٹرپشن کے, تاکہ میں ایک پوائنٹ میں چاہتا ہوں میرے دل میں آیا ہوا ہے کہ اس کو میں ایکسپلین کر لوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دن, یہ 16 دسمبر کا دن,
یہ دن ہمیں جہاں پر ہم خوشی کے دن مناتے ہیں، یوم پاکستان مناتے ہیں، یوم آزادی مناتے ہیں، بے شمار ہمارے سیلیبریشنز ہیں جہاں پر ہم چھٹیاں مناتے ہیں، اس دن کو یوم ندامت کے طور پر ہمیں منانا چاہیے، نیشنل لیول پہ اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ اسی دن 1971 میں فال آف ڈھاکہ ہوا، ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، اور ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا اور بے شمار باتیں تھیں۔ آج تک قوم کے سامنے یہ بات سامنے نہیں آئی کہ کیا یہ ملٹری ڈیپیگل تھا، فوجی فیلنگ تھی جس کی بنیاد کے اوپر ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا، یا اس کے کوئی سیاسی یا معاشی وجوہات تھے۔ میرے خیال میں جہاں تک فوجی ڈیبیکل کا یا شکست کا تعلق ہے، اس سے تو اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے گورنمنٹ نے یا اس سے پہلے والے گورنمنٹ نے، وہ تو ماشاء اللہ کا گورنمنٹ تھا، اس سے پہلے والے ماشاء اللہ اس سے پہلے والے جمہوری حکومتوں نے یہ نظریہ بنایا تھا کہ ڈیفینس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ویسٹ پاکستان۔ ایک ڈویژن فوج وہاں پر انہوں نے متعین کیا تھا جس کی تعداد ڈویژن کی زیادہ سے زیادہ 12 سے 14,000 کے قریب ہوتا ہے۔ ایک ملک کو 12,000 آدمیوں سے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ وہ تو رہ گیا جہاں تک ملٹری کا تعلق ہے، وہ بات تو میں نے بتا دی، لیکن اس بات کو کسی نے ٹچ کر، محمود الرحمان کمیشن آیا، انہوں نے اس کے وجوہات بتائی، سب کچھ بتایا، لیکن اب اپنی نئی نسل کو، میں اس میں نہیں ہوں، میں دوسرے نسل میں ہوں، جو آپ لوگ ہو، آپ لوگوں کو کسی نے یہ نہیں بتایا کیا ایسٹ پاکستان کے کوئی وجوہات تھے ان کی سیپریشن کے، جہاں پر مسلم لیگ وہاں پر بنا، پاکستان کا وجود بنیاد وہیں سے پڑی، قربانیاں ان لوگوں نے دی، جیلیں ان لوگوں نے کاٹی، سب کچھ ان لوگوں نے کیا، اور مکی کی طرح نکال کے باہر پھینکا یا پھینک کے ہم لوگ یہاں سیلیبریشن کرنے لگے اور جناب ہم نے اپنا ایک علیحدہ ملک بنایا۔ ان وجوہات کی طرف ہم نے توجہ نہیں دیا، وہی وجوہات تھی جن کی طرف ہم نے توجہ نہیں دیا، اور پھر ہمارا 2010 11 12 13 14 آ گیا، اور ہمارے ملک کے اندر بھی سیپریٹسٹ حساب کتاب اس موجودہ ملک میں بھی شروع ہو گئے۔ بلوچستان میں کاروائی شروع ہوئی، KPK میں علیحدہ کاروائی شروع ہو گئی، فاٹا کے علاقے میں، کراچی ایک اور ڈائریکشن میں جا رہا تھا، اور ایک سیاسی ایک حساب کتاب ہلچل سامنے آیا، اور اس ہلچل کو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان آیا۔ نیشنل ایکشن پلان میں جہاں تک ملٹری سائیڈ کا تعلق ہے بالکل صحیح کیا گیا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے بغاوت کو دبا دیا۔ ایسٹ پاکستان میں بلوچستان میں جو انسیکیورٹی کا ماحول تھا وہ ابھی تک نہیں ہے، وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ فاٹا کو کافی حد تک کنٹرول کیا گیا، کراچی کا مسئلہ بھی حل کیا گیا۔ کیا وہ وجوہات جن کی بنیاد کے اوپر یہ مسائل پیدا ہو گئے تھے، جس کا نتیجہ 16 دسمبر کو APS کے انسیڈنٹ پہ آیا جہاں ہمارے معصوم پھول جیسے 150 بچوں کی زندگیاں گئیں، کیا وہ وجوہات ابھی تک ہیں یا ان کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ سیاسی طور پر ہم نے کیا قدم اٹھایا؟ معاشی طور پر ہم نے کیا قدم اٹھایا؟ جو محرومیاں تھی، جو لوگوں کی شکایتیں تھیں، جن کی وجہ سے اس قسم کی چیزیں دوبارہ ابھر سکتی ہیں، کیا ان کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ بطور مسلم لیگ نون کے ایک منٹ، بطور مسلم لیگ نون کے یہ سوال میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، پیپلز پارٹی سے متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، تحریک انصاف بھی آیا ہے وہ بھی پوچھیں کہ کیا وہ وجوہات جس کی بنیاد کے اوپر ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا، کیا وہ وجوہات جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے ملک میں ایک بالکل بغاوت کا سماں پیدا ہو گیا اور جس کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئی، پھر سیولین کی قربانیاں دی گئی، فوجیوں کی قربانیاں دی گئی، کیا ان وجوہات کو ہم لوگوں نے رسپیکٹیولی یا جو کیا کہتے ہیں سیٹسفیکٹریلی ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے؟ اور کیا اس قسم کے واقعات دوبارہ سر اٹھا سکیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کیا فوج کی ضرورت ہوگی آن آل ٹائم بیسس کہ وہ ڈپلائیڈ رہیں ملک کے مختلف حصوں میں، آل دا ٹائم بندوق ان کے ہاتھ میں ہو، جہاں پر کوئی سر اٹھائے اور اس کا سر کچل دے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ جواب نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ وہ وجوہات جس کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں اٹھی ان کی طرف ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں شاید اس کا جواب آپ سب کے بہاف پہ دے سکوں۔ مجھے لگتا ہے سینیٹر صاحب کہ ہر حکومت کو اپنی ایگزسٹنس کی کرائسس اتنی رہی ہے اس ملک کے اندر کہ یہ سوال جو جنرل صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جو باقی اصل سوال ہے ہمارے پوچھنے کے، یہ تو کبھی کسی نے پوچھے ہی نہیں، نہ کسی کے پاس ٹائم رہا ہے۔ میاں صاحب کی گزری ہوئی حکومت دیکھیں، اس سے پہلے زرداری صاحب کی ایک حکومت دیکھیں جس کے اوپر بالکل کس طرح ٹائٹلی آپ لوگوں نے اتحادیوں کو رکھا ہوا تھا، کولیشن گورنمنٹ کو۔ میاں صاحب چلے گئے، couldn't finish his time۔ ان کی حکومت دیکھیں، روز کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ پھر بلاول باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، مولانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ آنیسٹلی اسپیکنگ
پولیٹیکل اپنی ایشوز اسائڈ, کیا واقعی ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے خیال سے کافی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ہمیں ضرورت ہے, اور اس میں جتنا مجھ سے پہلے یہ میرے دونوں ندیم بھائی نے اور جنرل صاحب نے جو گفتگو کی, اس میں انہوں نے امپورٹنٹ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے, اور ان کا حل یہی ہے کہ ہم ایک اس طرح کا کوئی میکنزم سامنے لے کر آئیں کہ جس میں ہم ان لوگوں کو وہ جوابات دے سکیں جو لوگ جن سوالوں کا وہ جواب چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ثانیہ اے پی ایس کی ہم بات تو کرتے ہیں, لیکن 5 سال گزر گئے, آج بھی ان کی جو خاندان ہیں, جو فیملیز ہیں, ان میں سے بیشتر ہمیں احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ کچھ سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں. ایونچولی وہ سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ نے ایک کمیشن کو تشکیل دیا, اور اس کمیشن کے لیے ایک ٹائم فریم مقرر کیا کہ اس ٹائم فریم کے اندر وہ کمیشن تحقیق کر کے وہ چیزیں سامنے لائے گا جو چیزیں والدین جن کے پھول جیسے بچے وہاں پر شہید ہوئے کہ ان کو وہ جواب مل سکیں. جو ٹائم فریم دیا گیا اس کو بھی کتنا عرصہ گزر چکا, کیا وہ ان والدین جو آج تک اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ انہیں کچھ جواب ملے, کیا مل سکے؟ اے پی سیز تو ہم نے کر لی, نیشنل ایکشن پلان بھی ہم نے طے کر لیا, اس نیشنل ایکشن پلان پہ ہم نے عمل بھی جتنا کیا وہ ہم سب کے سامنے. تو اگر آج بھی ہم صرف لفاظی کرتے ہیں, جس طرح کا یہ دن آ جاتے ہیں, ایک رٹے رٹائے ہمارے جملے ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں, جو اصل ہمارے معاشرے کی ایشوز ہیں, جس کی طرف ندیم نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا کہ کیوں اس اسسٹنٹ کمشنر کو وہاں پر اپنے لیے ایک جواب دینا پڑا, ایک لوگوں کو احساس دلانا پڑا کہ ہاں کہ میں کوئی ایسا غلط کام میں نے نہیں کیا. یہ کس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے؟ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمیں تبدیلیاں چاہیے ان تبدیلیوں کے اوپر گفتگو ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اور گفتگو اس لیے نہیں ہے مہر کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں ہر کوئی خوف کا شکار ہے. اس خوف کے شکار کے اندر رہتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں, لوگ گفتگو کرتے نہیں, اور جو معاملہ ہے نہ صرف وہ اپنی جگہ پہ بلکہ اور کئی معصوم خاندانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے جا رہا ہے, نگلتا جا رہا ہے. خوف کا شکار ہے پورا معاشرہ. ہمیں اس خوف کو توڑنا ہے. اس خوف کو توڑنے کے لیے ان کو بھی بات کرنی ہے, مجھے بھی بات کرنی ہے, آپ کو بھی کرنی ہے, جنرل صاحب کو بھی کرنی ہے. آپ سب فیل ہو چکے ہیں. آج جیسا چیف جسٹس کھوسا نے بھی کہا, ہم نے جوڈیشل سٹیپس تو بہت لیے ہیں, فوج نے بھی اپنے دفاع میں وہ ٹویٹ ڈال دی تھی. ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی مصطفیٰ صاحب بات کیسے کریں اگر ادارے اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ آپ سکوتے ڈھاکہ کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں فوج کے بغیر؟ آپ اس ایشو کا یا کسی اور ایشو کا وداؤٹ یور جوڈیشل آرم, وداؤٹ یور ملٹری آرم, آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں؟ آپ نے کیا تھا نا مساق جمہوریت. ود ڈیو ریسپیکٹ, میں جنرل صاحب کے ساتھ بڑی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ سکوتے ڈھاکہ کیوں ہوا. اس کی وجوہات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ڈینائل آف رائٹس, اور جب ہم نے رائٹس کو ڈینائی کیا تو اس کے نتیجے میں اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے دشمن بیچ میں گھس گیا. پاکستان کے اندر پچھلے 20-30 سالوں میں جو مختلف ہمارے ملک کے اندر مختلف جگہوں پہ شورشیں رہی یا وہاں سے ایک سیاسی آواز اٹھتی رہی, وہ کیوں اٹھتی رہی؟ کیونکہ وہی جو ہم نے سبق سیکھنا چاہیے تھا نہیں سیکھا, اور وہی ڈینائل آف رائٹس ہو رہا ہے. اور یہ سیکھنا چاہتے نہیں ہے نا. اور دیکھیں ایمان کمیشن سے لے کے آج تک کوئی چیز ہم نے پبلک نہیں کی, کسی چیز پہ ہم نے ایک پبلک ڈیبیٹ اور بحث نہیں کی. ایگزیکٹلی, اس لیے کہ اس میں ایسی قوتوں کے نام آتے ہیں کہ پھر سب کے پر جلتے ہیں. آپ بھی اس سے واقف ہیں, میں بھی اس سے واقف ہوں. ٹھیک ہے. اب میں تو الجزیرہ چینل کے اوپر وہ ایک جنرل صاحب کا وہ انٹرویو دیکھ کر یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ جنرل درانی صاحب وہاں پر فرماتے ہیں, ان سے جب سوال ہوتا ہے ثانیہ اے پی ایس کے بارے میں تو آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ نہیں. انہوں نے جواب دیا اٹس اے ہائی اسٹیک گیم اینڈ دس از دا کاسٹ دیٹ کنٹریز پے ان ہائی اسٹیک گیم. کمال ہے. اس جواب کے بعد آپ وہ کلپ نکالیے اور کبھی اس کو دیکھیے, یا غالباً کولیٹرل کی بھی بات کی تھی. آئی مین جہاں پر اس طرح کی سوچ ہو, اس سوچ کے مقابلے میں ہم جو سارے ہمارا پورا معاشرہ ہے, جو سیاسی جماعتیں ہیں, شہید بے نظیر بھٹو آن ریکارڈ ہیں, جنہوں نے کتنی دفعہ, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ آن ریکارڈ ہے اس چیز کے اوپر کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ان قوتوں کو پروان نہیں چڑھانا جو قوتیں ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت پیدا کرتی ہیں, اور اس عدم برداشت کو ہم اپنے لیے ایز فارن پالیسی ٹول استعمال نہیں کر سکتے.
آج پاکستان FATF میں کیوں پھنسا بیٹھا ہے؟ سر ایک بہت بڑا، میں ایک وقفہ لوں گی، ایک بہت بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے جنرل صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، وہ یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے بینڈ آرگنائزیشنز کے حوالے سے، پالیسیز کے حوالے سے ایک بہت تبدیلی آئی ہے اس ملک کے اندر. تو وہ جو برداشت ہے وہ تو اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے نا. مگر ایک بات جو آج چیف جسٹس کھوسا صاحب نے کہی اپنے آخری اختلافی نوٹ کے اندر، اختلافی نوٹ تو نہیں تھا، ایڈیشنل نوٹ ہے، اس کے اندر کہتے ہیں ہاؤ سو ایور ہائی یو مے بی دا لا از ابو یو. ہی واز کوٹنگ دا چیف جسٹس سر ایڈورڈ انگلینڈ کے. اینڈ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کیا یہ واقعی درست ہے؟ ہاؤ ایور ہائی یو مے بی، جتنا بھی آپ کا بڑا عہدہ ہو نا، قانون آپ سے اوپر ہے. غالباً اس ملک میں تو ایسا نہیں ہے، مگر اگر ندیم بھائی کو لگتا ہے کہ ایسا ہے تو ایک وقفے کے بعد جانیں گے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین، 40 صفحات پر مشتمل جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے چیف عوامی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، ناٹ صرف ان چیف عوامی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، انکلوڈنگ دس جنرلی جو ایک چیف عوامی اسٹاف کو اپوائنٹ کرنا ہے، ان کی ٹینیور کتنی ہوگی، اگر ان کو ایکسٹینشن دینی ہے تو کس طرح دی جائے گی، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور اسٹرکچر کیا ہوگا، وہ دا لیک آف لا، عدم موجودگی میں قانون کی، رولز اور ریگولیشنز کی، یہ تفصیلی فیصلہ بڑے بہترین طریقے سے بتاتا ہے کہ اب ایکسپیکٹ کیا کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے ریپرزینٹیٹیوز، ہمارے نمائندگان سے، پارلیمان سے، اس ملک میں جو اجتماعی دانش ہے. مگر بہت بھاری پتھر ہے جو اٹھانے کو دے دیا ہے، یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس فیصلے میں اگر آپ پڑھیں تو روکا تو نہیں ہے ایکسٹینشن سے، مگر اس کو انکریج بھی نہیں کیا گیا. اس میں بہرحال اس میں کلیئرلی لکھا جاتا ہے منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے، ایک ہدایت بھی دی گئی ہے کہ مستقبل میں نہ صرف کلیئرٹی ہو چیف عوامی اسٹاف کے عہدے کے حوالے سے، لیکن پریڈکٹیبلٹی اور سرٹنٹی اس کو بھی انشور کریں. یعنی کہ یہ بھاری وہ پتھر ہے جو اب ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھانا پڑے گا اور کلیئرٹی لانی پڑے گی. کیونکہ جس طرح کھوسا صاحب نے کہا کہ یہ آفس جو ہے، ان کو تعجب ہے، حیران رہ گئے جج صاحبان کہ یہ آفس ان ریگولیٹڈ رہا ہے فار آل دیز ایئرز، یعنی کہ اس کے اندر کوئی شک، کوئی قانون سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اور پھر ان کا آخری لائن جو میں نے بریک سے پہلے آپ کو بتائی، انہوں نے چیف جسٹس ایڈورڈ کوک آف انگلینڈ کو کوٹ کیا، ہاؤ سو ایور ہائی یو مے بی دا لا از ابو یو. صحیح بات ہے ندیم بھائی؟ دیکھیں یقیناً یہ خواہش ہے ان کی، ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی. اور آپ کی ایک بات کا میں جواب دوں جو آپ نے پہلے جو کہا کہ ایک شفٹ آیا ہے پالیسیز میں، وہ تو یقیناً ہے. لیکن آج ایک پالیسی میں ہم کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں عدم مداخلت کی بنیاد پہ، اور ہم امن چاہتے ہیں، معاملے کو چھوڑ دیا، ہم امن چاہتے ہیں، ہم وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والی ہماری پالیسی ختم ہو گئی. اساسے ہم نے اب کالعدم تنظیموں پہ ہم نے بین لگا دیا، اساسے پالنے چھوڑ دیے. بالکل، میرا خیال کافی حد تک اب اوپن ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے. لیکن دوسرا جو آپ نے ابھی کہا جج صاحب فیصلہ، تو یہ پارلیمنٹ میں آ گیا. اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اس ملک میں پارلیمانی نظام ہے اور پارلیمان سپریم ہے، سب کہتے ہیں. تو اب پارلیمان اپنے چیز لائے، چیزوں کو ریگولیٹ کرے، چیزوں کو سامنے رکھے. میں تو بلکہ مجھے لگتا ہے بہترین بات ہے قانون سازی کا معاملہ پارلیمان قانون سازی تو ہونا ہی پارلیمان میں چاہیے، یہی اس فیصلے کے اندر کا ہے. مگر سر میں نے بھاری پتھر کیوں کہا؟ دیکھیں 1971 کا آئین بنانے والے جو تھے نا، انہوں نے 243 جو ہے نا وہ کچھ سوچ کے بنائی تھی، اور اس کے اوپر تب بڑی بحث ہوئی تھی. میں تو زندہ نہیں تھی، آپ لوگوں کی تو عمر کا مجھے نہیں پتا، چلو، مگر جو ہم پڑھتے لکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بڑی بحث ہوئی تھی اس ٹائم کے اوپر کہ ایک آپ نے جگہ چھوڑنی ہے، اسپیس چھوڑنی ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکے. سویلین سپریمیسی کا خیال تھا تب. اس اسپرٹ کو آپ لوگ اجاگر کریں گے، یہ والی پارلیمان کرے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں اب جو ہے نا ایک پارلیمان یا چند افراد کے ہاتھوں میں اب چیزیں نہیں ہیں، چیزیں بہت آگے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی میں ایک میچورٹی بھی آئی ہے. اب ججز نے بھی جو فیصلہ کیا ہے، کہاں یہ ویسے امپلیمنٹیشن میں، لائرز میں، میں تو کہتی ہوں صحافیوں میں، آپ لوگوں میں کدھر آئی ہے؟ امپلیمنٹیشن میں پرابلمز ہیں، لیکن شعور کی جو ہے نا تھیوریٹیکلی
اب لوگ بات سوچ کر کر لیں. کسی فورم پہ ڈرتے ہیں کرتے ہوئے, لیکن جب پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو لوگ اب آئیڈیل باتیں کرتے ہیں جو پہلے نہیں کرتے. میرے خیال میں کافی بہتری, اور لوگوں میں کلیئرٹی بھی ہے, لوگوں میں بھی کلیئرٹی ہے. 243 کی اسپرٹ کو مد نظر رکھنے کی سخت رکھتی ہے گورنمنٹ, اور صرف ان کی بات نہیں ہے, آف کورس آپ سب انکلوڈیڈ ہیں, چاہے ایکٹ میں ترمیم ہو پھر تو سمپل میجورٹی. اس ایشو پہ تو ہم سارے اکٹھے ہی ہیں میرے. آئی ڈونٹ نو سر, آئی ڈونٹ نو, آپ کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں یہ بات. الیکشن کمیشن تو آپ سے لگ نہیں رہا, 2 بندے نہ سندھ و بلوچستان کے لگ رہے ہیں نہ چیف الیکشن کمیشن لگ رہے ہیں. 2-4 دنوں میں ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ بھی ہمارا المیہ ہے, معذرت کے ساتھ ندیم افضل چند صاحب, یہ بھی ہمارا المیہ ہے کہ اس ایشو پہ تو ہم سب ایک ہیں. کیوں ایک ہیں یہ ہم سب سمجھتے ہیں, یہی تو المیہ ہے. دیکھیں, برڈن آف ریسپانسبلٹی تو اس ججمنٹ کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ کے شولڈرز پہ. دا کلاک ہیز اسٹارٹڈ ٹو ٹک. اب 6 مہینے کے اندر اندر انہوں نے یہ لیجسلیشن انہوں نے کرنی ہے جس طرح بھی ممکن ہو. ہمارا تو زیادہ اس وقت خیال یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی, لیکن کیا حکومت یہ اہلیت رکھتی ہے؟ میں صرف آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی پچھلے چند سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری تاریخ کے اندر ایک بڑا کرٹیکل ٹائم آیا تھا جب ہماری پلوامہ, پوسٹ پلوامہ انڈیا کے ساتھ ہماری ٹینشنز جو تھی عروج پہ چلے گی, دونوں ملک آمنے سامنے کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد پھر جو انسیڈنٹ ہوا وہ سارا ہمارے سامنے, اور پارلیمنٹ کے اندر ایک بریفنگ رکھی گئی. پی ایم نہیں آئے, پی ایم اس میں وہ گولڈن اپرچونٹی تھی ان کے لیے, اور اس میں ہم کیونکہ آپ کے ساتھ اپوزیشن مل جاتی, اس قومی ایشو پہ کوئی نہ کچھ کہتا. اس میں اپوزیشن تھی نہیں, ہم پاکستانی تھے. اوکے, نہ پی ٹی آئی تھی, نہ پیپلز پارٹی تھی, نہ مسلم لیگ نون تھی, ہم سب پاکستانی تھے. صحیح. اور اس موقع پہ بھی وزیر اعظم نے وہاں پر آنے سے انکار کر دیا صرف اس لیے کہ مجھے اپوزیشن کے لیڈروں سے ہاتھ نہ ملانے پڑے, اور چیف آف آرمی سٹاف نے اسٹیپ ان کیا. اور انہوں نے غالباً اے پی سی کی نہیں, یہ پارلیمنٹ کے اندر اے پی ایس والی اے پی سی کے اندر بھی غالباً عمران خان صاحب نہیں آئے تھے. آئی ڈونٹ ریکال, لیکن انہوں نے ہمیشہ, دیکھیں اس سے زیادہ کریٹیکل مومنٹ تو قوموں کی تاریخ میں کم ہی آتی ہے نا. اس کے علاوہ بھی بلاول بھٹو نے کتنا اچھا جسچر دیا جس وقت اسلام آباد کے اوپر ایک یلغار تھی, اور اس یلغار کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ قدم بڑھاؤ. جس وقت چیف جسٹس کے اوپر, جس وقت ملک کے چیف آرمی سٹاف کے اوپر فتوے لگ رہے تھے, تو بلاول نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اپوزیشن جو ہے کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ان کے اندر نہ وہ اہلیت ہے مہر فرینکلی, اور نہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہے. اس لیے کہ اگر آپ ندیم کو اگر آپ ایک سائڈ پہ کر دیں, کچھ 1-2 اور ان کی حکومت کے اندر جو سینا ہیڈز ہیں ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں, آپ ان کے وزراء کے بیانات تو دیکھیے, کیا وہ بیانات ایسے ہیں اشتعال دلانے والے بیانات ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کنسنسس پیدا کر سکے گی. اور اگر کنسنسس پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کی زبانوں کو روکنا ہوگا. کیا یہ ان کے لیے ممکن ہے؟ اب مجھے آپ ندیم آپ خود بتائیں کہ فیصل واڈا صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام پر دی, اور جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی, جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے, کوئی گنجائش رہ جاتی کیا اس سے اشتعال پیدا نہیں ہوتا؟ کیا آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کی حمایت کرتے ہیں؟ اب وہ کابینہ کے آپ کے اہم رکن, نہیں میں بالکل اس طرح کی. اچھا, پھر آپ کے بڑے اعلائے ہیں شیخ رشید صاحب, لیکن وہ جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں. میں ایک وضاحت تو دیکھیں, پارلیمنٹ میں اس سے پہلے آپ نے خود کہا کہ ہم کریٹیکل مومنٹس پہ اکٹھے ہوئے, قدم بڑھاؤ عمران خان ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر عمران خان نے ایکشن کی, اس وقت گورنمنٹ نے ایکشن لیے. اس کے بعد آپ نے کون سا قدم بڑھایا؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ حکومت نے قدم بڑھایا آپ کے کہنے پہ, جس میں پیپلز پارٹی سر فہرست تھی کہ ہم میں کہنا تو نہیں چاہ رہی, مگر بھائی کو ایک مشکل پوزیشن میں ڈال. اچھا, میری بات سنیں, تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے آپ کو زرداری صاحب کی یاد تو آتی ہوگی مفاہمت کے حوالے سے, if nothing else. نہیں, مجھے سب کو لے کے ساتھ چلنے کے حوالے سے ساتھ لے کے چلنا چاہیے, لیکن دیکھیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کے رویے کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں جو وہ نہیں آئے اس میٹنگ میں جب جنگ کا ماحول تھا انڈیا پاکستان. دیکھیں نا, اب شہید محترم بینظیر بھٹو نے چوہدری پرویز رائے کے بارے میں کیا لکھا تھا, پھر وہ بھی اس میں بھی کمپرومائز کرنا پڑا. کیا ہوا؟ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کرنی پڑتی ہیں, پھر وہ بھی کی. اب مفاہمت ویسے بہتر ہے کہ سویلین اپنے, اب 2 ٹاپک آپ نے چھیڑے ہیں, ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن وہ تو مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا, میرے خیال میں ہونا چاہیے, وہ ضرورت ہے. اور دوسری آپ نے کہا رویوں کی بات. رویے دیکھیں ہر پارٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. گالی گلوچ, پرائم منسٹر جب پاکستان کی ہسٹری میں مجھے یہ بتائیں کبھی پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کی, لیڈر آف دی ہاؤس کی جو پہلی سپیچ ہوتی ہے, کبھی اس پہ شور ہوا ہے؟ تو
اب اس کا 5 سال ہمیں اس کی پنشمنٹ دی جائے گی. پنشمنٹ نہیں, ابھی تو 14 مہینے ہوئے, پنشمنٹ 5 سال تو دور کی بات ہے نا. اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپوزیشن کو بھی اپنے رویوں میں چینج لانی چاہیے. اپوزیشن کو بھی سپرمیسی آف پارلیمنٹ, ڈیموکریٹک سسٹم, ہم کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی کو مضبوط کرتے ہیں. ڈیموکریسی ہم کہتے ہیں چارٹر ڈیموکریسی کی میتھ ہے کہ ہم بھائی چارٹر ڈیموکریسی ہے تو آپ روز کہتے ہیں حکومت جائے روز دھرنوں کی سپورٹ کرتے ہیں. آپ مذہب آپ خود کہتے ہیں, پھر آپ مذہب کے نام پہ سیاست کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. خود آپ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ عمران خان ہم آپ کے ساتھ ہیں, پھر مولانا صاحب کے ساتھ بھی بندہ ہوا ہے یہاں پہ. ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کلیئرٹی اپوزیشن میں بھی نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ مجھے لگتا ہے کہ اگر کلیئرٹی ہے تو وہ صرف اور صرف اس بات میں کہ اپنی حدود اور اپنی اوقات میں رہنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. آئی تھنک جنرل صاحب یہ بڑی بہترین بات سینیٹر کھوکھر صاحب نے کہی تھی کہ پر جلتے ہیں, واقعی جلتے ہیں, ایکچولی جلتے ہیں. میری بہت لوگوں سے یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور یہ بحث ہوتی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب نے اپنے تئیں بہت کوشش کی سویلین سپریمیسی کو انشور کرنے کے لیے لے کر پائے, لیکن میں بھی ادھر اڑ جاتی ہوں آ کے جدھر ڈان لیگز جیسے معاملات کا ذکر ہوتا ہے اور آپ اپنے وزراء کو قربان کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک قسم کی ایک دو قدم پیچھے لینے پڑتے ہیں, 4 قدم پیچھے لینے پڑتے ہیں. تو جب میں اس حکومت کو پھر اگر ہم دیکھیں تو کس طرح موازنہ کیا جائے سر؟ اگر ہم 1971 کی بات کریں, آئین بنانے والے کیا سوچ رہے تھے, سویلین بالادستی کا کہہ رہے ہیں آپ کو ادھر جج صاحبان, کھوسا صاحب سمیت, منصور صاحب سمیت, کیا سمجھا جائے سر؟ یہ لڑائی لڑنے کو آپ لوگ تیار ہیں؟ یہ حکومت تیار ہے؟ یہ مجھ سے مہر سوال پوچھ رہے ہیں؟ جی جنرل صاحب. جی مہر, بنیادی طور پر دیکھیں جہاں تک یہ جو پہلے تو اپنے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آپ نے اٹھایا اور معاملات کو پھر دوسری طرف سے آپ لے گئے. سب سے پہلی بات جہاں تک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا تعلق ہے, اس کو مہربانی کر کے جنرل باجوہ سے علیحدہ کر دیں, فوج سے علیحدہ کر دیں. اس کی ریکوائرمنٹ جو اس وقت آئی ہے اس ججمنٹ کے ذریعے سے جو سپریم کورٹ نے آج تفصیلت دی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو, یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جانا ہے, چاہے وہ جنرل باجوہ جو اس وقت ہیں جو اس سے افیکٹڈ ہے یا اس کے بعد اگر کسی نے افیکٹ ہونا ہے, اس سے پہلے جو ہو گئے ہیں سو ہو گئے. بنیادی طور پہ اس بات کو سارٹ آؤٹ کیا جانا ہے اور یہ ذمہ داری بنیادی طور پر بنتی ہے پارلیمنٹ کی. یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے کہ قانون بنائے اور وہ بتائے کہ کون سے وہ سرکمسٹانسز ہیں جو وارنٹ کرتے ہیں کسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے. دوسری بات جس کا فیصلہ کیا جانا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹینشن کتنے عرصے کے لیے دیا جانا ہے اور کیسے دیا جانا ہے, 1 دیا جانا ہے, 2 دیا جانا ہے, کیا کرنا ہے. اور آرمی چیف جنرل صاحب میں آپ سے اگری کرتی ہوں, میرے سوال سنیے. دیکھیں نا, ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل تکہ خان کو 3 سال کی دے دی, وہ روایت ایک بن گئی, وہ آج تک بنی آ رہی ہے انریٹن. دس از ناٹ انگلینڈ جدھر انریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, سب کچھ چلتا ہے. بات مکمل کرنے دینا. یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ایمبیگوٹی ہے. اس وقت قوانین میں اس قسم کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے. پریکٹس کے بنیاد کے اوپر لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیے. ایوب خان نے اپنے آپ کو دیے, یحییٰ خان نے اپنے آپ کو دیے, ضیاء الحق خان نے اپنے آپ کو دیے, پرویز مشرف خان نے اپنے آپ کو دیے, اور پھر بعد میں کیانی خان کی باری آئی تو انہوں نے بھی اویل کیا. لیکن جہاں تک ہمارے ایک ملکی قوانین کا تعلق ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس وقت پرابلم جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ قانون بنانا ہے. اس قانون کی روشنی میں اس کے بعد یہ معاملہ گورنمنٹ کے پاس جانا ہے اور پھر گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو اگر یہ موجودہ ہے یہ کنٹینیو کرے گا, اس میں اور کتنی ایکسٹینشن کرنی ہے, 1 سال کا ہوگا, 2 کا, 4 کا, 6 کا, جو بھی ہے وہ پھر گورنمنٹ کے پاس دوبارہ جانا ہے. یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ایکسٹینشن کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جانی ہے کہ نہیں دی جانی ہے. یہ قانون بننا ہے. میں سمجھتی ہوں آپ کی بات صحیح ہے سر, مگر اب 2 مسئلے ہیں نا. ایک تو جس طرح بھی ندیم بھائی نے کہا ادھر سب کا کنسنسس ہوگا, کیا واقعی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا کنسنسس ہوگا اس کے اوپر؟ بلینکٹ کنسنسس ہوگا اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر 9 نشستیں آپ کی. دیکھیں آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ, میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. اب مصیبت یہ ہے کہ اس حکومت کا ارادہ نہیں لگ رہا ہے کہ کنسنسس اس کے اوپر ہو. پہلے دن ہی جو ہی ججمنٹ آیا تو پرائم منسٹر صاحب خود شروع ہوئے اور انہوں نے اکسانے پہ لوگوں کو, ابھارنے پہ لوگوں کو, غصہ دلانے کے اوپر. ابھی شیخ رشید صاحب کا تھوڑی دیر پہلے بیان آیا کہ جی یہ جو مرضی ہے کرے, ایکسٹینشن ملے گی اور فلانا ہوگا اور اتنے عرصے کے لیے ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. واڈوا صاحب اپنی کہانی کر رہے ہیں. بھائی یہ ایک نیشنل پرابلم ہے, یہ پرابلم اس حکومت کا نہیں ہے, پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, یہ مسلم لیگ کا نہیں ہے, بلکہ پورے قوم کا ہے. اور جتنی سیاسی جماعتیں اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں یہ سب کا پرابلم ہے. ان سب نے مل
बल्कि इसके बारे में कानून साजी की रिक्वायरमेंट है। अना का मसला इसको नहीं बनाना चाहिए। दुआ के साथ कि हर वो माँ जिसकी गोद उजड़ी है आज के दिन, अल्लाह उसे सब्र और तहम्मुल अता फरमाए। उन वालिदैन को वाकई यौम नदामत का दिन गुजार हमें 16 दिसंबर को करार दे देना चाहिए, जैसे जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने कहा, और वाकई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की हमें शदीद ज़रूरत है। कहा जाता है ना कि अगर शुतुरमुर्ग की तरह या अगर ज़मीन के अंदर सर डाल लें या कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, इसका ये नहीं मतलब कि हमारे ऊपर एक वाकई क्राइसिस जो है वो नहीं आन उतरी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।